बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, लाल हवेली में ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन निकला और इस घिनौनी वारदात से जुड़े हुए 2 किरदार जो हैं, इनको बेनकाब करेंगे आज के इस दो टोक में। और फिर इमरान खान पर कातराना हमले और दहशतगर्द के सियासी ठिकाने से मुतल्लिक क्या इंकशाफ हुआ है, इसकी रुदाद भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर राय साहब, पेशावर आज लहू लहू है और इसे किसने लहू लहू किया, ये कहानी भी आज अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले ये जो वाकया पेश आया और हमने देखा कि इमरान खान पर जो कातलाना हमला जब हुआ, मुलजिम तो पकड़ लिया था, लेकिन कुछ ऐसे अनासिर कभी भी कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे जितनी देर हो गई इस मुकदमे को, केस को, वाक़े को, सहने को हुए। इस हद तक चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को इंटरवीन करना पड़ा और कहना पड़ा कि मुकदमा दर्ज करो, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर हमला हुआ है। हमारे जो सियासी मुखालफीन इमरान खान के हैं, वो या हमारे सियासतदान इस पूरे अमल को संजीदा नहीं ले रहे। इमरान खान कहता है कि मुझे कोई जुनूनी मारेगा तो जुनूनी हमला कर देता है। फिर वो ये कहते हैं कि तीसरा हमला तैयार है, कुछ ताकतें मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं। अब तो उन्होंने कैटेगोरिकली, यानी आसिफ अली जरदारी का नाम लेकर और दहशतगर्द तंजीम का नाम लेकर खान साहब ने ये इंकशाफ किया। लेकिन राय साहब, माजी में हमने ये देखा कि एक मियाँ दाऊद करैक्टर सामने आया मुलजिम नवीद का। उस अल्लाह के बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान ने अपने ऊपर हमला जो है खुद करवाया है ताकि वो मशहूर हो सकें अपनी एक बेजान सी रैली को, जिस जो अवामी सुनामी को दुनिया ने देखा, वो उसे एक रैली कह रहा था कि इस पे जान बढ़ सके। और फिर राना सनाउल्लाह के बयान को अगर आप एनालाइज करें, बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्हें तो संजीदा लेना चाहिए था कि आपके मुल्क का एक वज़ीर आज़म मुल्क के साबिक सदर के ऊपर ये बात कर रहा है कि इसने मुझे मारने का प्लान बनाया और पैसे भी दे दिए। इसे संजीदा नहीं लिया गया, बल्कि उससे पीछे हम जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को झूठा कहा और कहा कि जनाब कोई गोलियां-शोलियां नहीं लगी और वो 3 गोलियां 4 गोलियां जो कह रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। ये आपके मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है। लेकिन राय साहब, सब लोगों के मुंह बंद हो गए हैं। अब ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, ये सामने आ गई है और इस फोरेंसिक रिपोर्ट में बाकायदा निशानदही कर दी गई है कि गोली कहाँ से चली, कितने खोल थे, और इसके अलावा हर पहलू को जो है वो बाकायदा इस रिपोर्ट के अंदर इसका मुकम्मल जो है वो जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे और गोलियों की रिपोर्ट जो है वो 4 सफ़हात पर राय साहब मुश्तमिल है और रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर हमले के मौके से 31 गोलियां या उनके खौल मिले हैं। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर्स पर लगे जो स्पीकर से मिले, यानी जब उसने अटैक किया है, चलाने वाले ने गोली चलाई तो 3 गोलियां स्पीकर से मिली, खौल उनके। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर की ग्रिल से मिले। गोली का एक खौल दुकान के अंदर जमीन से मिला। 14 गोलियों के खोल सड़क से मिले, जबकि मुलजिम नवीद के घर के करीबी एक ग्राउंड से 10 खोल मिले हैं। अच्छा, फिर रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इमरान खान को 2 गोलियां किसी चीज से टकराने के बाद लगी। एक मुकम्मल गोली भी इमरान खान को लगी और इमरान खान के जिस्म में एक धात का टुकड़ा भी पेवस्त हुआ जो जिस्म से निकाल लिया गया। 4 गोलियां ऐसी थी जो नवीद के पिस्तौल से चली। रिपोर्ट के मुताबिक मौके से मिलने वाली 2 गोलियां ऐसी हैं जो क्लैशनकोव की हैं और मुलजिम से मिलने वाले एक पिस्तौल का भी फोरेंसिक हुआ, जिससे एक फायर टेस्ट किया गया। हमले में जख्मी अहमद चट्ठा के जिस्म से निकलने वाली गोली का भी फोरेंसिक किया गया। इसके अलावा हमले में जख्मी इमरान यूसुफ को लगने वाली गोली का भी फोरेंसिक किया गया। राय साहब, मेरा ख्याल है कि एक मुकदमा राना सनाउल्लाह पे भी होना चाहिए
اور رانا ثناءاللہ نے بغیر کسی انویسٹیگیشن، بغیر کسی رپورٹ کے آنے کے بعد اپنا کیس اور اپنی انویسٹیگیشن وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز تک محدود رکھتے ہیں۔ کھڑکی کھل جاتی ہے، اس کھڑکی پہ یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے ان کا یہ انٹیریئر منسٹر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی جو منسٹری ہے اس کو نہ صرف ڈیفینڈ کرتا ہے بلکہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یعنی انویسٹیگیشن ٹیلی ویژن پہ ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوئی، اور بیانات کی شکل میں یہ انویسٹیگیشن ہوئی۔ آپ کے پاس ایسی کون سی جدید چیز ہے کہ حقائق جب تک فورینزک نہیں ہوتا آپ کس بنیاد پر کسی کو سچا یا جھوٹا کہتے ہیں؟ عمران خان کو گولی لگی، وہ گر گئے اور لوگوں نے کہا کہ جناب وہ اٹھ کے خود گئے، یہ بھی ایک مشکوک سی بات ہے۔ آج لوگ کہاں ہیں وہ جو عمران خان کو جھوٹا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب گولیاں نہیں لگی؟ آپ کو یاد ہے وہ جب پریس کانفرنس ہوئی اور خان صاحب نے باقاعدہ دکھایا کہ یہ گولیاں ہیں، یہ سٹرکچر ہے اور کہاں کہاں سے نشان پڑے، پھر انہیں اپنے زخم کھول کے دکھانے پڑے۔ یعنی اس سیاست جہاں پہ آج پاکستان کی کھڑی ہے اتنی بری ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اپنے زخم کھول کے، عمران خان کو اپنے زخم سے پٹیاں ہٹا کے قوم کو دکھانا پڑا کہ دیکھو یہ مجھے گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور رانا ثناءاللہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ راجہ صاحب، پاکستان کے اندر سیاست کا جنازہ نکل گیا ہے، انسان کی قیمت کوئی نہیں ہے، پاکستانیوں کی قیمت صرف ایک آٹے کا تھیلا ہے۔ تو جب اس ملک کے مقبول ترین لیڈر اور سابق وزیر اعظم اور نیکسٹ پرائم منسٹر ان لائن کو انصاف نہیں مل رہا تو عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ راجہ صاحب، یور ٹیک آن دس، یہ جو رپورٹ آئی ہے اب اس کو بھی جعلی رپورٹ کہا جائے گا یا پھر کچھ لوگ ابھی بھی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی سیاست ہو سکے؟ کیونکہ گولیاں 31 ہیں اور ملزم نوید نے تو 4 نہیں تو 5 10 گولیاں چلا لی ہوں گی، کتنی کو گولیاں وہ چلائے گا، لیکن باقی گولیاں جو ملی ہیں اور ملزم نوید کے گھر کے پاس سے 10 گولیوں کے خول، اس کا مطلب یہ کہ حملہ آور ایک نہیں، ایک سے زیادہ تھے، اور خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی راجہ صاحب۔ ہاشمی صاحب، یہ رپورٹ ادھوری ہے۔ یہ رپورٹ آپ یہ کہہ لیں کہ صرف ایک خانہ پوری ہے، اس سے زیادہ اس رپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی، یہ تو کیمروں کے سامنے ریکارڈ ہو گیا، یہ بات تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ایک تسلیم شدہ مستند حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں۔ اب رانا ثناءاللہ جو بھی سیاسی بیان دیتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ادھوری رپورٹ ہے کہ یہ جو گولیاں ہیں اور ان کے جو خول ملے ہیں، کیا یہ گولیاں خود چل کر وہاں پہنچ گئی تھیں عمران خان صاحب پر برسنے کے لیے؟ یہ جو ملزم تھا کیا یہ از خود عمران خان صاحب پر حملہ کرنے پہنچ گیا تھا؟ یہ جو 2 گولیوں کی بات کی گئی ہے اس رپورٹ میں کہ کلاشنکوف کی بھی 2 گولیاں تھیں اور 14 خول ایک جگہ سے ملے، پھر ایک دکان سے ایک خول ملا، پھر ملزم کے گھر کے قریب جو گراؤنڈ تھا وہاں سے 10 خول ملے، تو ہاشمی صاحب یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خول ادھر سے ملے، یہ گولیاں ادھر سے ملی، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ تو یہ بتائیں کہ اس حملہ آور کو بھیجا کس نے تھا، اس کو پسٹل چلانا سکھایا کس نے تھا، اس کو ٹریننگ کس نے دی تھی؟ کیونکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ تو یہ تھی کہ اس کو پہلے ٹریننگ دی گئی، اور اس کے بعد جے آئی ٹی کی یہ بھی رپورٹ تھی جو کہ بریگیڈیئر مصدق نے بیان کی تھی، بریگیڈیئر مصدق عباسی نے، کہ اس کے ساتھ وفاق کے لوگ رابطے میں تھے، یعنی وفاق سے اس حملہ آور کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ اس حملہ آور کا بیان، ویڈیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ریکارڈ ہوا تھا؟ عمران خان صاحب کی حکومت تھی پنجاب میں چودھری پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، تو یہ بتایا جائے کہ پرویز الہی کی مرضی کے بغیر، منشا کے بغیر کس طرح سے ایک پولیس آفیسر کی جرت ہوئی کہ وہ اس طرح سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف جاتا ہو، اور ابھی انٹیروگیشن شروع نہیں ہوئی، انٹیروگیشن شروع ہونے سے پہلے اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کر دیا جائے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آخر اس آفیسر کو کس نے حکم دیا تھا کہ تم اس قسم کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروا کے عمران خان صاحب کے اوپر الٹا الزام عائد کروا دو۔ پھر یہی جو آفیسر ہاشمی صاحب،
یہ تو ایک ٹی وی پروگرام میں اپیئر ہوا، یعنی ایک طرف تو اس نے اپنے ایس ایچ او کو موبائل دے کر اس کو یہ کہا کہ تم یہ ویڈیو ریکارڈ کرو. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، آپ نے بھی دیکھی، شاید ہمارے ویورز نے بھی دیکھی ہوگی، صحافیوں نے تو بہرحال دیکھی، کہ جس کے اندر وہ اپنے ایس ایچ او کو موبائل دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس حملہ آور کی ویڈیو ریکارڈ کرو. اور وہ اتنا جھوٹا شخص ہے کہ اسی وقت پر، یعنی حملہ جب ہوا تو اس کے بعد جب یہ ایک ایشو میڈیا پر ریز ہوا اور صحافیوں نے یہ ایشو ریز کیا کہ ایک دہشت گرد کی اتنی جلدی ویڈیو سٹیٹمنٹ کیسے جاری ہو سکتی ہے، تو اسی آفیسر نے کہا کہ ہم نے تو انٹیروگیشن شروع کر دی ہے اور جو افسران یا پولیس اہلکار اس میں ملوث ہوں گے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے جنہوں نے یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا. لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ موصوف کے اپنے موبائل سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی اور موصوف نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں اور یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایس ایچ او کے کو یہ ویڈیو ریکارڈ کرو. تو اب اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو کہاں سے احکامات آئے تھے. پھر ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کی جو جے آئی ٹی تھی اس کو بند کس نے کروایا؟ پھر وفاق نے جو جے آئی ٹی بنائی اس نے تحقیقات کرنے والی جو ایک کمیٹی تھی اس کے سربراہ کو معطل کیوں کیا؟ یہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن سٹک کیسے ہو گئی؟ یہ ہیں اصل سوالات. یہ ہمیں روز مت الجھائیں اس بات میں کہ گولیاں کنٹینر پر لگیں، 3 ٹکڑے ادھر لگ گئے، 2 ٹکڑے، اور بھائی یہ تو ہم نے دیکھ لیا ٹی وی کے کیمروں کے سامنے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو نام دیے تھے ایف آئی آر کے لیے، وہ ایف آئی آر ان ناموں کے اوپر درج کیوں نہیں ہو سکی؟ چودھری پرویز الہی کی حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، سابق پرائم منسٹر جو کہ صرف 4-5 ماہ پہلے تک پرائم منسٹر تھا جب یہ حملہ ہوا. اس کے بعد ایک ایسا لیڈر جو کہ پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس ہے، جو پاکستان کے 80% علاقے کا اس وقت حکمران تھا، پنجاب میں بھی حکمران تھا، کے پی میں بھی حکمران تھا، وفاق کی 3 نشستیں اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی اس کے پاس تھیں، کے پی میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی حکمران تھا، اور کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ بھی رکھے ہوئے تھا. تو اس کو آپ نے دن دہاڑے قتل کرنے کی کوشش کی، اپنی جانب سے پورا آپ نے اس ایگزیکیوٹ کیا اس پلان کو، اور اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ گولی ادھر لگی، گولی ادھر لگی. اصل میں تو یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے آیا تھا حملہ آور. یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں مان سکتا، آپ کی اس بات کو کوئی بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے از خود عمران خان صاحب پر حملہ کیا، اور وہ بھی کسی نام نہاد مذہبی جواز کو سامنے رکھ کر. سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق تو الٹا یہی جو اس وقت کی حکومت ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو عمران خان صاحب کو الٹا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹونٹ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب تو بڑے مذہبی آدمی بن گئے ہیں. تو عمران خان صاحب پر مذہب کے جواز پر کوئی کیوں حملہ کرے گا؟ عمران خان صاحب کے متعلق ہاشمی صاحب، پوری جو آپ کا یہ اسلامک ورلڈ ہے وہاں پر ہر جگہ پہ یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے مذہب اسلام کا جو مقدمہ ہے یہ عالمی سطح پر رکھا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں رکھا، اسلامو فوبیا کی جنگ عمران خان صاحب نے لڑی، پوری دنیا کی مخالفت، جو کہ ظاہر ہے کہ ایسے عناصر جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے ان میں منفی جذبات پائے جاتے ہیں، ان کے سامنے عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا کے حوالے سے بڑے مدلل طریقے سے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقدمہ رکھا. تو عمران خان صاحب پر مذہبی جواز بنا کر کوئی کیوں حملہ کرے گا؟ تو یہ جو ایک نام نہاد جواز گھڑا گیا تھا، اصل جو سوالات ہیں ان تک پہنچنا ضروری ہے. یہ گولیاں شولیاں تو ایک طرف، کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، کہاں سے یہ احکامات آ رہے تھے؟ جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے. جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے تو یہ تاثر تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا. تو اس کے بعد اگر یہ تحقیقات نہیں ہوئی، عمران خان صاحب نے جن ناموں پر ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کہا، اگر وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل نہیں کیا گیا، جن لوگوں کو بلایا گیا جے آئی ٹی میں وہ لوگ جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئے، جس آفیسر نے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا تھا ویڈیو سٹیٹمنٹ وہ بھی جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوا، تو کون ہے پھر یہ جو سب کچھ مینج کر رہا ہے؟ کون سی قوت ہے جو یہ سب کچھ مینج کر رہی ہے؟ اصل حقائق تو یہ سامنے آنے چاہیے. باقی ہاشمی صاحب یہ خانہ پوری کے لیے رپورٹیں آتی رہیں گی، ہمیں اصل حقائق چاہیے جو کہ مجھے، آپ کو اور صحافیوں کو تو معلوم ہے، لیکن قوم کے سامنے بھی آنے چاہیے.
اچھا راج صاحب، یہ خبر جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ آپ جب سیاست میں نہیں ہوتے یا سیاست میں ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، تو آپ کے خلاف ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. یعنی جو کچھ فواد چودھری کے ساتھ ہو رہا ہے، اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، تو شیخ رشید بھی اب اسی یہ جو مخالفین کی سیاست ہے، یا دشمنی کہیں یا انتقام کہیں، اب انہیں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. لال حویلی کو سیل کر دیا گیا، اب تو اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے. بہت ارلی آورز صبح کے تھے جب یہ کام ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، لوگ کس طرح اس کو آ کر جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں شیخ رشید صاحب، اور پھر ایک حکم لے کر آئے عدالت کی اجازت، اور پھر میڈیا کی موجودگی میں ایک ویڈیو موجود ہے جس میں شیخ رشید صاحب اس تالے کو، اس سیل کو توڑ کر حویلی کے اندر جا رہے ہیں. رائے صاحب، یہ اصل معاملہ ہے کیا؟ یہ انتقامی کارروائی ہے یا پھر واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے جسے بنیاد بنا کر شیخ رشید کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ چونکہ فواد چودھری کے معاملے میں تو ہم نے دیکھا کہ تنگ کیا جا رہا ہے، شاید کوئی اس کی نظیر کہیں پر کسی کتاب میں موجود ہو، لیکن لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایسی نظیر تلاش کرنے کی کہ جوڈیشل ریمانڈ کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہو. تو صرف تنگ کیا جا رہا ہے یا یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جس طرح سے انہوں نے شیخ رشید کے خلاف ایکشن کیا ہے عمران خان صاحب کو نشانہ بنانے کے لیے، اور شیخ رشید پر یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ جائیں، تو اگر شیخ رشید پر بھی انہوں نے اس طرح سے دباؤ ڈالنا ہے تو پھر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے صلح کر لیں، عمران خان صاحب سے معافی تلافی کر لیں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں ہاشمی صاحب کہ شیخ رشید جو ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کے کوئی نظریاتی رہنما نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی اپنی جماعت ہے. شیخ رشید کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھے، اس سے پہلے یہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی تھے، اب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کا اور جی ایچ کیو کا بڑا قریبی ساتھی کہتے تھے، اور ان کے متعلق یہ تاثر بھی تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. ان کو گیٹ نمبر 4 کا سیاستدان بھی کہا جاتا تھا. خود وہ کہتے بھی تھے کہ میں پنڈی کا سیاستدان ہوں، جی ایچ کیو کا سیاستدان ہوں. لیکن ہاشمی صاحب، اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پنڈی کا اپنا سیاستدان، جی ایچ کیو کا اپنا سیاستدان، اور ایک ایسا سیاستدان جو کہ کوئی بہت زیادہ نظریاتی سیاستدان بھی نہیں ہے، اس کو بھی ڈرانے دھمکانے کے بعد، اس کو گھر سے بے دخل کرنے کے بعد، اس کو گھر سے بے گھر کرنے کے باوجود یہ عمران خان صاحب سے پیچھے نہیں ہٹا سکے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر شیخ رشید کے اوپر یہ جو کارروائی کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے شیخ راشد شفیق کو نشانہ بنایا گیا تھا، کتنا عرصہ ان کو جیل میں ڈالا گیا وہ سعودی عربیہ والے واقعے پر. حالانکہ سعودی عربیہ والے واقعے سے ان کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود شیخ رشید جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاستدان ہیں، عمران خان صاحب اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے ہیں، تو شیخ رشید بھی عمران خان صاحب کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا اس پی ڈی ایم کے دباؤ پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شیخ رشید ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ رشید یہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ نظریاتی ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ بھی وقت گزارا، نواز شریف کے ساتھ بھی وقت گزارا، کمپیریزن انہوں نے کر لیا ہوگا ضرور کہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان صاحب کتنے بہتر انسان ہیں اور کتنے بہتر حکمران ہیں. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیخ رشید کو یہ پتہ ہے کہ اگلے پرائم منسٹر بھی عمران خان صاحب ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 80% تک ہے، اور یہ مصنوعی طریقے سے جو ٹولہ مسلط کیا گیا ہے، اس کو بہت عرصے تک وہ مسلط رکھا بھی نہیں جا سکتا، اس کی سہولت کاری بہت عرصے تک نہیں کی جا سکتی. اور شیخ رشید کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ ذرا سا بھی سرکے عمران خان صاحب کی حمایت سے پیچھے ہٹے تو وہ بالکل عوام کی حمایت جو ہے وہ مکمل طور پر کھو دیں گے. تو اس وقت اگر شیخ رشید بھی مینیج نہیں ہو رہے، شیخ رشید بھی اگر دباؤ کا شکار نہیں ہو رہے، تو آپ ذرا تصور کریں کہ جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور نظریاتی رہنما ہیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ جو ایسے آپ یہ کہہ لیں کہ ہارش سیزنز، ہارش ویدر
ایسے عمران خان صاحب کے دوست جو تمام موسموں کے دوست ہیں، تمام موسموں میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، تو ان کو آپ کیسے پیچھے ہٹائیں گے؟ آپ کو تو اعظم سواتی نے حیران پریشان کر کے رکھ دیا. یعنی اعظم سواتی نے ہاشمی صاحب ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس کی مثال پاکستان کی پچھلے 10 12 15 سال کی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ اعظم سواتی کو اغوا کر کے تشدد کریں، برہنہ کریں، ان کی اہلیہ اور ان کے صاحبزادی کو نازیبہ ویڈیوز بھیجیں، اور اس کے بعد اعظم سواتی جب صعوبتیں برداشت کر کے برہنہ ہونے کے بعد، تشدد کروانے کے بعد واپس آئیں، تو پھر کہیں کہ جناب باجوہ آپ نے ہی رجیم چینج آپریشن کیا تھا. دوبارہ سے جناب باجوہ کے متعلق وہی الفاظ دہرا دیں جن کی پاداش میں ان کو وہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا خوف ختم ہو گیا ہے. لوگوں کو آپ ڈرا نہیں سکتے. اب لوگوں کا خوف مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. یہاں تک ہاشمی صاحب لوگوں کا خوف ختم ہو گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ تشدد کر لیا، برہنہ کر لیا، زیادہ سے زیادہ جان سے مار دیں گے، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے اگر دیکھا ہو اسلام آباد میں ہدا چودھری جو ان کی اہلیہ ہیں، اچھا وہ آج نا فواد کی تصویریں بھی لے کر آئی تھی، اور بچوں کے ساتھ دونوں بیٹیوں کی تصویریں، اور پھر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل بھی کی ہے کہ سو موٹو لیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، پھر وکلا نے نعرے بازی بھی وہاں پر عدالتوں کے خلاف بہت زیادہ جو ہے وہ کی ہے. اچھا رائے صاحب، ایک تو فواد چودھری صاحب، یہ چونکہ آپ نے کہا کہ ہتھ کنڈے اور ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ فواد چودھری کو سونے نہیں دے رہے، کئی کئی گھنٹے جگایا جا رہا ہے. اور آج انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سخت سردی میں پیچھے ڈالے پہ بٹھا کر لے کر آئے ہیں، اور جان بوجھ کر انہیں حکم دیا گیا ہے کسی کی طرف سے یہ سب کچھ کرنا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ خدا کے لیے یہ جو آپ کام کرتے پھر رہے ہیں، جو کچھ پشاور میں ہوا، یعنی ان حالات میں بھی انہوں نے پشاور کا ذکر کیا کہ جو کچھ پشاور میں ہوا ہے، آپ پوری قوم جو ہے اس وقت افسردہ ہے، آپ ملک کے حوالے سے سوچیں، پالیسیز پہ نظر ثانی کریں، آپ جی کیا کر رہے ہیں، انتقام لے رہے ہیں، اور انتقام بھی کسی بات پہ لیا جائے. لیکن آپ نے رائے صاحب ایک بات نوٹ کی ہے کہ فواد چودھری صاحب اسے سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، اور اس آزادی اظہار رائے کی جو تکریم ہے، جو حرمت ہے، اس کے لیے وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر یہ نہیں کہیں گے کہ جناب میں نے غلط کیا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے. یہ آزادی اظہار رائے ہے. ایک شخص نے غلط کیا، وہ نااہل ہے، اس کے پاس قابلیت نہیں ہے، اس کے فیصلوں پر تنقید جو ہے وہ کرنے کی ہمیں اجازت ہونی چاہیے. اگر رائے صاحب اس ملک کے اندر سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں پر تنقید ہو سکتی ہے نا، تو پھر کوئی مقدس گائے نہیں ہے اس ملک کے اندر. سب پر تنقید ہو سکتی ہے، ان کے فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے، شخصیات پہ تنقید نہیں ہوتی. لوگ اپنے فیصلوں سے جانے جاتے ہیں. تو رائے صاحب یہ بھی ایک پہلو ہے جو فواد چودھری نے آج جو ان کی گرفتاری سے پاکستان کی قوم کو کے سامنے ہے، اور میرا خیال ہے کہ سیاست، ایک انتقامی سیاست کا یہ جو معاملات شروع ہوئے، اس پہ فل سٹاپ لگنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، زرداری صاحب کے معاملے پر اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے. رائے صاحب انتقام نہیں رک رہا، سینوں میں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی کسی کے. دوسری طرف 40 کے قریب پولیس کے افسران کو پنجاب میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ خبر یہ ہے کہ مریم نے یاترا کرنی ہے پورے پنجاب میں، اپنا کھویا ہوا پارٹی میں مقام، اور پارٹی جہاں کہیں کھو گئی ہے عمران خان کی مقبولیت کے بھنور میں، مقبولیت کے سونامی میں، اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ نکلیں گی. رائے صاحب ہاشمی صاحب، ایک تو یہ آصف علی زرداری کے معاملے پر جو شیخ رشید کو طلب کیا ہے، آپ نے کہا کہ انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. یہ انتقام کی آگ ہاشمی صاحب اصل میں خوف ہے. انتقام شیخ رشید سے انہوں نے کیا لینا ہے؟ یہ اصل میں خوف ہے. اعظم سواتی سے کیا انتقام لینا تھا، یا فواد چودھری سے کیا انتقام لینا تھا؟ اصل میں یہ خوف ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگلا الیکشن ہم ہار رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ بہت برے طریقے سے ہار رہے ہیں، پٹ رہے ہیں مکمل طور پر اگلے الیکشن میں. انہوں نے اپنے انٹرنل سرویز کروا لی ہیں، اور انٹرنل سرویز میں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن اگر یہ وقت پہ ہو گیا سپٹمبر اکتوبر میں، تو عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے آ جائیں گے. ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جتنی بڑے پیمانے پر یہ دھاندلی کر لیں، عمران خان صاحب کو ہرانا ناممکن ہوگا. تو اب آسان تو بڑا ہلکا شاید لفظ ہو جائے گا،
ناممکن ہے، عمران خان صاحب کو ہرانا ناممکن ہوگا۔ تو ہاشمی صاحب اب یہ جو ایکشنز کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو دباؤ ڈال کر کوئی تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو عمران خان صاحب سے الگ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگلے مرحلے میں یہ عمران خان صاحب کو نائل کروائیں، عمران خان صاحب کو گرفتار کروائیں، تاکہ اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب انتخابی میدان میں نہ ہوں۔ تو مریم نواز کی سہولت کاری کی جائے، میاں نواز شریف کی سہولت کاری کی جائے، اور کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو میدان سے آؤٹ کر دیا جائے، کیونکہ میدان میں اگر عمران خان صاحب ہوئے تو پھر تو یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو تب بھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اگر ان کا تکیہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کرے گی، تو اگر میسیولی بھی الیکشن رگ ہو جائے تو تب بھی عمران خان صاحب اگلا الیکشن نہیں ہار سکتے۔ اب ایک ہی صورت ان کو نظر آتی ہے جو ان کے لیے لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے لیے کچھ بہتر ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہم نائل کروا دیں۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب نائل ہوئے تو اس کے بعد جس قسم کی احتجاج کی لہر اٹھے گی، جس قسم کی احتجاج کی ایک نئی لہر اٹھے گی، ایک نیا عوامی سونامی آئے گا، تو ابھی تو شاید یہ پھر بھی سپٹمبر تک اپنی مدت پوری کر لیں، پھر تو یہ اپنی مدت بھی پوری نہیں کر سکیں گے، اور پھر جس قسم کی تحریک چلے گی وہ عام تحریک نہیں ہوگی، وہ اس قسم کی تحریک نہیں ہوگی جس قسم کی تحریک عمران خان صاحب اس سے پہلے چلاتے رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے 2013 سے 2018 تک چلائی، جب وہ 4 حلقوں میں دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ مانگ رہے تھے۔ یہ اس قسم کی تحریک نہیں ہوگی، یہ اس قسم کی تحریک پھر بن جائے گی جس قسم کی تحریک کے نتیجے میں تحریر اسکوائر کا نام پوری دنیا میں ایک استعارہ بن گیا، جس طرح کے احتجاج وہاں پر ہوئے، جس طرح کی صورتحال پھر ترکی میں بنی، اس قسم کی یہ تحریک بنے گی، اور پھر حالات نہ کوئی پولیس کنٹرول کر سکے گی، نہ آپ کے یہ چیف الیکشن کمشنر کنٹرول کر سکیں گے، نہ آپ کی فوج کنٹرول کر سکے گی، نہ آپ کی سپریم کورٹ کنٹرول کر سکے گی۔ تو حالات کو اس نہج پر یہ لے کے جانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف عمران خان صاحب کو نااہل کر کے، خود میدان خالی کر کے، تاکہ ہم دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ یعنی ان کو تو شاید کوئی تھوڑا سا سیاسی فائدہ ہو جائے، یہ جو سوچ رہے ہیں وقتی طور پر، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ریاست پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو مکمل طور پر کمپرومائز کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر ایسا انتشار پھیلے گا جس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ سے اتنے تلخ سوالات ہوں گے، اتنے تلخ سوالات ہوں گے کہ جناب باجوہ کے آخری 8 ماہ میں جو کچھ ہوا جب وہ آرمی چیف تھے، تو وہ دور اسٹیبلشمنٹ کے لیے واپس آ جائے گا۔ تو ہاشمی صاحب اس لیے یہ جو ان کی خواہشات ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم نااہل کروا کے الیکشن لڑیں، یہ ان کی ایک خام خیالی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نااہل تو کروا دیں، لیکن جب نااہلی کے بعد آگے کیا ہوگا وہ ایک ان کے لیے ایک بہت بڑا نائٹ میئر ہوگا، ان کے لیے بڑا بھیانک خواب ثابت ہوگا، اور اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی جڑیں بھی ہل جائیں گی۔ اچھا رائے صاحب، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پشاور میں پیش آیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 63 ہو گئی ہے، جبکہ 150 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے آج پشاور میں پیش آیا، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ دھماکہ نماز ظہر کے دوران ہوا۔ حملہ آور پہلی صف میں موجود تھا، یہ کہنا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کا، اور دھماکہ اتنی شدید نوعیت کا تھا کہ جو چھت تھی اور جو اس سے ملکہ عمارت تھی مسجد کی، وہ منہدم ہو گئی، اور ملبے کے نیچے بہت دیر تک جو ہے وہ لاشیں دبی رہی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ آور جو پہلے سے وہاں پر موجود تھا، یا سی سی ٹی وی جس کو چیک کیا جا رہا ہے، پولیس لائنز کی سی سی ٹی وی، اس کے آنے اور جانے والے اگر کوئی اس کے ساتھ موجود تھا، وہ لوگ کون تھے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو خبر باہر آئی ہے کہ شاید یہ گاڑی میں آیا، اس طرح سے پولیس کی طرف سے موقف اپنایا گیا ہے۔ بہت ہی اہم بلڈنگ ہے، سی ٹی ڈی کے
تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی میں بیٹھتے ہیں، انتہائی اہم اور حساس عمارتیں جو پولیس لائن ہے اس کے ساتھ موجود ہیں، اور رائے صاحب جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر شہباز شریف، عمران خان، پاکستان کی آرمی چیف کی طرف سے بھی اس کو اوبویسلی کنڈیم کیا گیا ہے، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. لیکن میرا جو کنسرن رائے صاحب یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور اس کو جوڑا جا رہا تھا پاکستان میں الیکشن کے ساتھ کہ جناب الیکشن ہم نہیں کرا سکتے، اور پھر خیبر پختونخوا کے گورنر نے بھی کہا کہ جناب جو حالات ہیں ان حالات میں اگر ہم نے آپ کو تاریخ کیسے ہم دیتے ہیں، خدشات موجود ہیں، سیکیورٹی رسک موجود ہے. میرا سوال یہ ہے، چھوڑ دیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، کوئی جان کے نہیں چاہے گا کہ یہ سب کچھ ہو، خدشات ہوں گے، سب کچھ ٹھیک ہے، باہر کی جو طاقتیں حالات کو استعمال کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف، آپ کو لگتا ہے کیا ایسا؟ اور پھر ایسا جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی حکومت کو نہیں سنبھال سکتی تو پھر تو الیکشن کرانا وقت کی ضرورت ہے. ایک حکومت، منتخب حکومت، بڑے فیصلے، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مخصوص حد تک فیصلے کر سکتی ہے، انتظامی فیصلے کرتی ہے، پالیسی سازی نہیں کرتی. تو یہاں پر تو الیکشن مسٹ ہو گئے تاکہ آپ ایک مضبوط حکومت آئے، فیصلے کرے اور وفاق سے لائزون کرے. جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب، ہمارے جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہماری افواج کی شہادتیں ہو رہی ہیں. ہماری اس فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ کام کیا تھا جو افغانستان میں 21 ممالک کی افواج مل کر نہیں کر سکی. ہم نے اس دہشت گردی پر 99% تک قابو پا لیا تھا. ہمارا پورا فوکس دہشت گردی سے نمٹنے پر جب تک تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت آپ کے کوئی اکا دکا واقعات 3-4 مہینے کے بعد، اور وہ بھی کہیں دور دراز کے علاقوں میں ہوتے تھے. لیکن اب ہاشمی صاحب ایک ایسی صورتحال میں جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اور اس کا فوکس صرف اس بات پر ہے، یعنی اس کا فوکس معیشت پر نہیں ہے، معیشت کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا، سفارتی سطح پر پاکستان کو تنہا کر دیا. انڈیا سے یہ مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں اس کے باوجود کہ انڈیا نے کس قسم کا مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدام کیا تھا. اور دوسری جانب جو دہشت گردی ہم نے ختم کی تھی، 70,000 جانوں کا نذرانہ دینے کے بعد 120 ارب ڈالر کا ہمارا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نقصان ہوا تھا. جو دہشت گردی ہم نے ختم کی تھی وہ دہشت گردی بھی اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے واپس آ گئی. اس حکومت کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنوا سکے یا کم سے کم کوئی سپرویژن کر سکے. ان کا پورا فوکس اس وقت صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے تو ہم خود کو عمران خان صاحب سے کیسے بچائیں. یعنی ریاست پاکستان کے حوالے سے ان کا زیرو کنسرن ہے، کسی قسم کا کوئی کنسرن نہیں ہے. یعنی کتنا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے ہاشمی صاحب، اس واقعے کے متعلق سے سوچ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے آپ دیکھیں کہ پہلے ISI کے 2 آفیسر ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ابھی آج خبر آئی ہے کہ اس دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا. لیکن یہ بھی کتنی اندوناک بات ہے کہ ہمارے 2 ISI کے جو آفیسر ہیں ان کو اس طرح سے شہید کیا گیا. تو فوجی ہمارے جو جوان ہیں بلوچستان میں بھی دیکھیں دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزمائیں. تو اس پوری صورتحال میں فوج کا پورا فوکس رہنا چاہیے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر، ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کا فوکس عمران خان صاحب سے ہٹا کر ملک کی سیکیورٹی پر ہونا چاہیے، ملک کی معیشت پر ہونا چاہیے، ملک کی جو سفارتی اور جو ہمارے خارجہ لیول کے اوپر مفادات ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن ان کو صرف پاکستان کے اندر ایک مسئلہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم کیسے نائل کریں اور عمران خان صاحب سے کیسے جان چھڑائیں، اور کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے. تو ہاشمی صاحب ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کنسرن اگر پاکستان کمزور ہوتا ہے، پاکستان کی معیشت ڈوبتی ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی واپس آتی ہے، پاکستان سفارتی سطح پر تنہا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ کنسرن جو ہے وہ پاک فوج کا ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کئی مرتبہ یہ پوائنٹ ریز کر چکے ہیں.
تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب کوئی ایک جواز بھی نہیں ہے، یعنی اس حکومت کو مسلط رکھنے کا اب کوئی جواز نہیں ہے۔ کتنی شدید قسم کی لہر جو ہے وہ دہشت گردی کی واپس آئی ہے، اتنی شدید لہر پر تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ استعفے دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف ہو گئے، مریم نواز، اور مریم نواز نے آج یہ دھماکہ ہوا تھا، شہادتیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے اپنے دوروں کا اعلان کر دیا۔ وہ جو کنونشن سینٹرز میں جا کے چھوٹے چھوٹے جلسیاں کریں گی، جو کہ کنونشن سینٹر میں کارنر میٹنگز ہوں گی، تقریریں جیسے کالجز میں ہوتی ہیں، کالجز سے بھی چھوٹی گیدرنگ سکولز میں جیسے ہوتی ہیں، تو وہ وہاں جا کر کہتی ہیں کہ میں اپنی پارٹی کو موبلائز کروں گی۔ تو ہاشمی صاحب اس میں الیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کنسرنز جو ہیں اب اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پہلے ہی الیکشن نہیں کروا رہے تھے، یہ تو پہلے ہی کے پی کے گورنر نے اور پنجاب کے گورنر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی تھی، اور اب اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی وجہ سے تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں اب تو یہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، تو اب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی اہلیت ثابت کریں اور اس طرح کے چیلنجز سے نمٹیں، ان کا پورا فوکس بس اتنا ہے، تمام توانائیوں کا مرکز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کیسے نائل کروانا ہے تاکہ ہم دھاندلی کے ذریعے دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ ہوگا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ غیر فطری ہے۔ تو یہ غیر فطری عمل یہ نہیں ہو سکے گا، یہ چاہے جس مرضی قوت کو ساتھ ملا لیں، چاہے یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملا لیں، چاہے یہ الیکشن کمیشن کو ملا لیں، سپریم کورٹ بھی ظاہر ہے کہ انڈائریکٹلی جو سپریم کورٹ کی خاموشی ہے اس سے بھی نہیں کو سپورٹ مل رہی ہے، تو یہ تمام ادارے بھی ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو 80% عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ ایسا ویور جی، آج کا ہمارا شو تھا، آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔